नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस पे बात करेंगे। ख़साइस जमा है खुसूसियत की, और खुसूसियत का मतलब ये है कि वो कुछ चुनी हुई बातें, कोई ख़ास बातें जो बाकी लोगों में नहीं होती। अब ये ख़साइस में भी कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो बाकी अंबिया में भी नहीं थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत बशर भी बहुत खुसूसियात हासिल हैं, मगर बहैसियत पैगंबर भी आप ऐसी खुसूसियात के, ऐसे ख़साइस के हामिल हैं जो और किसी नबी को या तो नहीं अता हुई और या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मिक़दार में अता हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये है कि आपके नाम को पहले कभी नहीं रखा गया, यानी वो नाम जो मोहम्मद है ये पहली बार इस कायनात में रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत याहया हैं जिनका नाम अल्लाह ताला ने ख़ुद रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम अहमद आपकी वालदा को वही किया गया, और आपका नाम मोहम्मद जो आपके दादा ने रखा ये भी पहली बार रखा गया। और इन दोनों नामों की, मोहम्मद और अहमद, एक जो ख़साइस में आती है बात वो ये है कि जितने नाम भी क़यामत तक रखे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद रखा जाएगा। तादाद उन लोगों की जिनके नाम मोहम्मद से शुरू होंगे या जिनके नाम मोहम्मद होंगे, दुनिया की तादाद जितनी भी है इंसानों की, उनमें सबसे ज़्यादा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मी होने का ख़ुद फरमाया, मा अना बिकारी। 3 बार फरमाने के बाद फरमाया अना उम्मी। आपके ख़साइस में, खुसूसियत पाक में ये बात बहुत आला है, और इस कदर इसको आप मोजज़ा भी कह सकते हैं कि आपको 3 बार पढ़ने के लिए कुछ लिखा हुआ जिब्रील पकड़ाते हैं और फरमाते हैं कि पढ़िए, और आप फरमाते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानता। और चौथी बार आप फरमाते हैं अना उम्मी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नबी अल उम्मी जो हैं, अल्लमका मा लम तकुन ताअलम, आपको अल्लाह ताला ने ख़ुद सिखाया जो आप नहीं जानते थे, फिर आपको पढ़ना भी सिखाया। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे भी नहीं। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन वही में कुरान की कोई आयत सुनाते और आप उसे दोहराना शुरू कर देते, और लब मुबारक पे वो आयत होती कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, ये चले जाएंगे वही देकर, और ऐसा ना हो कि कोई आयत, कोई हर्फ, कोई लफ्ज़ भूल जाए, छूट जाए, तो हिफ्ज़ करना शुरू कर देते थे, याद करना शुरू कर देते थे। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, फरमाया इसे याद कराना, इसे पढ़वाना, इसे दोहराना और इसे उम्मत तक पहुँचवाना, ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं खुसूसियत आपकी, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपकी छाती, आपका सीना खोल नहीं दिया। इंशराह सद्र जो है ये भी होता है कि दिल में बात उतर जाए, इंशराह सद्र ये भी होता है कि दिल में बात रुक जाए, अल्लाह ताला छाती खोल दे। और इंशराह सद्र वो भी होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंशिराह के साथ साथ 2 बार शक्के सद्र भी हुआ।
باقاعدہ سینہ کھول دیا گیا، اس میں سے دل نکال کے اس میں نور بھرا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش، دائی حلیمہ کا آپ کو لے جانا، وہ سب بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ 2 سال بچے کی دودھ پینے کی عمر ہے، لیکن 5 سال کے ہو کر وہاں سے آتے ہیں، اور ان 5 سالوں کا زمانہ آپ کی صحت میں، آپ کی قد و قامت میں، آپ کی نشو و نما میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو خصائص دیے اس میں جو بہت بڑی ایک خصوصیت ہے وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا نام نامی بہت بلند کر دیا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، بے نام و نشان ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم آپ کو، آپ کے نام کو بلند ترین مقام پر پہنچائے دیتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پوری کائنات میں لیا جاتا ہے، اور اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے معظم، سب سے مکرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ پھر جو خصائص ہیں ان میں حوض کوثر بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دی، ہم نے آپ کو جنت میں ایک نہر آپ کے نام کر دی۔ عزیزان گرامی، کوثر بہت بڑا لفظ ہے، اور اس میں تمام تر نعمتیں ہیں۔ کوثر سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اسلام بھی ہے، کوثر سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن ایک خیر کثیر ہے، اس کا مقابلہ کسی اور دین، کسی اور مذہب کی کتاب کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر دے دی۔ اب کوئی کائنات میں ایسی نعمت ہے نہیں، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، تعداد میں بھی کثیر التعداد ہے، جو اللہ نے آپ کے نام کر دی۔ اور اگر اس کو صرف حوض کوثر بھی لے لیں تو بھی عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسی نہر جس کا پانی پینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ یہ آپ کی ہوئی، آپ جس کو چاہے اس سے پانی پلائیے گا۔ آپ میزبان ہوں گے، اور آپ کے امتیوں میں جو آپ پہ جان نثار کرنے والے، جو آپ کی محبت میں آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے والے، جن پر کہ آپ کو خوشی ہو، جن پر کہ آپ ناز فرمائیں، جن پر کہ آپ کو فخر ہو، جن کو آپ چاہیں، آپ انہیں اس میں سے پانی پلائیں، اپنے ہاتھوں سے پلائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خصائص عطا فرمائے وہ اصل میں آپ کی ذمہ داری بھی ہیں اور امتیازی وصف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، جوں کا توں جیسے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں ویسے کی ویسے ان پر ایک ایک حرف کے ساتھ تلاوت فرما دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر یہ پوری کتاب، پورا قرآن انہیں سکھایا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بتایا جوں کا توں ویسے کا ویسے پڑھ کے سنا دیا، پڑھ کے سنایا، پھر اسے سکھایا، سمجھایا اللہ کی منشا کیا ہے۔ والحکمہ، یہ ایک پورے کا پورا اعزاز ہے، ایک خصوصیت ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا علماء سے بھری پڑی ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت کم علماء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی بات آپ کے دل کو لگ جائے، کلک کر جائے،
دل کو چھونا، بات کو سمجھا کر کرنا، اور اس طرح سے بات کرنا کہ دوسرا اس پر عمل کیے بنا نہ رہ سکے، اس قدر سمجھداری اور دانائی سے گفتگو کرنا کہ دوسرا آپ کو اپنا مخلص سمجھتے ہوئے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی آپ کا خلوص اور پیار سمجھے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی اور خصائص میں سے بھی تھا کہ نبی الامی تلاوت فرماتے ہیں پورے قرآن کی بغیر کچھ بھولے، ایک ایک چیز تمام صحابہ کو ویسی کی ویسی۔ اس میں کئی مرتبے ایسے احکامات ہیں جس میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کہیں تربیت بھی ہے، کہیں تنبیہ بھی ہے، ویسے کہ ویسے خود بھی پڑھتے ہیں اور صحابہ کو کے سامنے بھی تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ کسی کا دکھ غم سہ نہیں سکتے، بے انتہا مخلص ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا تعارف فرماتے ہوئے ایک بہت بڑا وعدہ کر دیتے ہیں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا ایسے کہ آپ ان کے بیچ ہوں اور اللہ انہیں عذاب دے دے؟ اہل مکہ کو عذاب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا یہ جو مرضی کر رہے ہیں، جتنا مرضی شرک کر رہے ہیں، جتنا مرضی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں ہوگا کہ آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ آپ کی ہجرت کے ساتھ ہی مکہ میں قحط سالی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ عذاب ٹلا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں معراج میں تحفتاً عطا فرمائیں جو اور کسی نبی کو نہیں دی۔ آپ فرماتے تھے کہ روزے تو سبھی پہ فرض ہیں، سارے انبیاء پہ بھی رہے، امتیوں پر بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نماز، یعنی جو 50 نماز فرض ہوتے ہیں اس میں سے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو فرض کے طور سے دیتے ہیں، لیکن اجر 50 کا عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام صحابہ کے لیے صرف خوشخبری ہی نہیں، تمام صحابہ کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہی نہیں، بلکہ جنت کی بشارت، جنت کا ساتھ، اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا عام اعلان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ پھر ہر نبی کسی نہ کسی قوم کے لیے، کسی نہ کسی ملک کے لیے، کسی نہ کسی جگہ کے لیے خاص تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی اور قبیلے کی ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ ہدایت عطا کیجیے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب میں فرماتے ہیں کہ بی بی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا ہے، میں انہی کو ہدایت دے سکتا ہوں۔ تو وہ عورت جواب میں کہتی ہے اے اللہ کے نبی، جب انسان کھا پی لیتے ہیں، کھانا کھا کے، تو وہ اپنے بچے کچھے ٹکڑے، ہڈیاں کتوں کے آگے بھی تو ڈال دیتے ہیں، تو وہ ہدایت جو بنی اسرائیل سے تھوڑی بہت ہمیں بھی دے دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے، صرف مسلمان قوم نہیں، آخری انسان بھی جو اس کائنات میں پیدا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر ہی ہوگا، آپ کے دین پر ہی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کے مطابق آپ کے خصائص تھے۔ کچھ خصائص آپ کے احادیث مبارکہ کے مطابق بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 ماہ کی مسافت تک دشمن پر اللہ تعالیٰ نے میرا رعب طاری کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے تمام انبیاء کو ان کی عبادت کے لیے جگہیں دے دی گئی تھیں، لیکن میرے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ جہاں پر چاہے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، ہم جہاں پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم جہاں پہ چاہے جس جگہ کو چاہے کھڑے ہو جائیں، اذان دے دیں، اپنی مسجد بنا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ خود بھی اور ان کی امت بھی 5 وقت نماز کے بھی اور آگے پیچھے بھی جہاں چاہے کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غنیمت کا مال پچھلے کسی نبی پر حلال نہیں تھا، ان کی امت میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ کوئی نبی بھی جہاد کرتے، مال غنیمت ملتا تو نبی کے علاوہ سب کو ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شفیع المذنبین ہوں۔ اور ایک طویل حدیث ہے قیامت کے دن کی کہ جب قیامت ہو چکے گی اور آخرت دوسری زندگی کی ابتدا ہوگی۔ قیامت کیا ہے؟ ہولناکی ہے، پوری دنیا، پورا نظام، ہر چیز برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سب کو کھڑا ہونے کا، سب کھڑے ہو جائیں گے اور سورج ان کے نیچے اترتا آئے گا، اور اسی میں ایک روایت کے مطابق 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ تو بندے اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ گھبرا کے کہیں گے کہ حساب کتاب شروع تو ہو، بھلے جہنم ملتی ہے جہنم ملے، لیکن یہ معاملہ نپٹے تو، ختم تو ہو۔ ہر قوم اپنے اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہر قوم، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ حساب کتاب شروع کیوں نہیں ہوتا، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ ہر نبی یہ کہہ کے معذرت کریں گے مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے یہ غلطی کی تھی، کہیں اللہ تعالیٰ کو وہ مجھے شکل دیکھ کر وہ یاد نہ آ جائے۔ ہوتے ہوتے سب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، اور سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اولو العزم من الرسل، اور وہ رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا کیا ہے، یہ سب مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیے، یہ سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو، لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے یہ کہنے پر سجدے میں چلے جائیں گے، اور طویل سجدہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود دریافت فرمائیں گے کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں، آپ کیا دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں گے کہ یا رب حساب کتاب شروع کر دیں، لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس بات کا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اور کسی کو دیا ہی نہیں گیا، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ اور پھر جب حساب کتاب ہو چکے گا، اللہ تعالیٰ جس کی سفارش من یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کون جو اس کے حکم کے بنا اس کے سامنے کسی کی سفارش کر دے، شفاعت کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کو، جس عمل کو، جس ہستی کو شفیع بنانا ہوگا وہ اس کو خود کہے گا شفاعت کرو۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود دریافت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلمان امتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ شفیع المذنبین اسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین خود فرمایا ہے، رؤوف الرحیم خود فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے پل صراط پر بشارت بنایا جائے گا۔ پل صراط جب پار کریں گے، وہ ایک ایسی پل ہوگی جس کے نیچے جہنم ہوگی، اور مسلمان جو بھی اس پل سے گزرے گا اسے اس پل کے دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، نظر آئیں گے، اور جب نظر آئیں گے تو وہ پل پار ہو چکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے اس پل صراط کی بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان نام کی جنت بنا دی، صابرین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا سب سے بڑا وصف ہے، پھر اللہ نے اپنے انبیاء میں دیا۔ اللہ کے انبیاء میں سے سیدنا ایوب علیہ السلام میں یہ وصف بہت زیادہ تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ صابرین کے نام کی بھی جنت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھی وارث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کائنات میں جتنے انسان بھی وفات پا چکے ہوں گے، قیامت سے پہلے، قیامت کے بعد، آخرت سے پہلے، تمام لوگ موت کا مزہ چکھ لیں گے، اور قبر جب کھولی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ ہونے کا حکم دیں گے، تو پہلا زندہ ہونے والا میں ہوں گا۔ قبر پہلے میری کھولی جائے گی، بات پہلے میری سنی جائے گی، جنت پہلے مجھے دی جائے گی، شفاعت پہلے مجھ سے لی جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔